2-2.5 घंटे गुजरने के बाद जब मोमानी रिहाना ने उन्हें उठाने के लिए उनके चेहरे से लिहाफ हटाया तो वो कांप कर 2 कदम पीछे हट गईं। ये मामू फुरकान का चेहरा ही न था, इनके पूरे जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद दाग जगह पड़े हुए थे। मोमानी रिहाना ने इन्हें घबराकर झंझोड़ दिया। अरे उठिए! मामू फुरकान ने फौरन आंखें खोल दी। मोमानी का परेशान चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, अपने चेहरे को देखिए। ये आपको क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मोमानी रिहाना ने उन्हें आईना लाकर दिया। इतनी देर में वो अपना चेहरा टटोल चुके थे। आईना जो देखा तो उन पर लर्जा तारी हो गया। ये इनके चेहरे को क्या हुआ? ये तो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ के से दाग थे। फिर ये दाग उनके चेहरे पर ही न थे बल्कि हाथों और पैरों पर भी थे। ये सिर्फ महज सफ़ेद दाग ही न थे बल्कि ये बड़े बड़े जख्म से थे जिनमें पीप भरी हुई थी। मामू फुरकान फौरन ही उठकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया क्योंकि वो दाग सिर्फ दाग न थे बल्कि अजीब किस्म की एलर्जी की तरह से कोई निशान थे और बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म इन दागों की लपेट में आता जा रहा था। इन दागों में सख्त खारिश हो रही थी। वो जैसे ही किसी दाग को खुजाते फौरन मवाद फटता और जहाँ जहाँ मवाद लगता वहाँ एक नया दाग पड़ जाता। अकबर और बाबर को जैसे ही मामू फुरकान के अस्पताल में दाखिल होने का मालूम हुआ वो फौरन भागे भागे अस्पताल पहुँचे। मोमानी रिहाना ने जो कुछ बताया था इससे कहीं ज़्यादा मामू फुरकान की हालत ख़राब थी और जूं जूं इलाज हो रहा था इनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर इसको ख़तरनाक किस्म की एलर्जी समझकर इसका इलाज कर रहे थे लेकिन वो एलर्जी ना थी। वो दाग जिनमें मवाद भरा था अब जिस्म के चप्पे चप्पर पर फैल गए थे। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जो बचा हो। पेट, कमर, टांगें, बाजू, हत्ता के सर में भी ये जख्म मौजूद थे। इन जख्मों में शदीद किस्म की खारिश थी। मामू फुरकान की हालत गैर होती जा रही थी। डॉक्टरों के दिमाग चकराए हुए थे। सारी दवाएं उल्टा असर दिखा रही थी। मामू फुरकान का एक ही बेटा था, इरफान। वो हैदराबाद में रहता था। वहाँ के एक बैंक में का मैनेजर था। वो महीने के हर आखिरी जुमेरात को कराची आता। शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। मामू फुरकान का बस एक ही लड़का था और दूसरी थी बेटी शमसा जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। इरफान और शमसा के दरमियान तकरीबन 8 साल का फ़र्क था। मामू इरफान जब इस जुमेरात को घर आया तो घर आकर उसे मालूम हुआ अब्बा जी अस्पताल में दाखिल हैं। मोमानी ने अपने बेटे को सारे हालात से अच्छी तरह रोशनास किया। उन्होंने उसे ये भी बताया कि तुम्हारे अब्बा ने कल की रात कब्रिस्तान में गुजारी थी। इरफान के पास गाड़ी मौजूद थी। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे शदीद बदबू का भपका आया। इसने फौरन ही जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर रख लिया। कमरे में बाबर और अकबर भी मौजूद थे लेकिन इनकी नाकों पर रुमाल न थे। बदबू बहरहाल उन्हें भी महसूस हो रही थी लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। इरफान को अंदाज़ा न था ये कैसी बदबू है। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बदबू मामू फुरकान के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों से आ रही है तो उसने भी नाक से रुमाल हटा लिया। मामू फुरकान की हालत एक दिन में ही इंतहाई ख़राब हो गई थी। सारे टेस्ट लिए जा चुके थे लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा था। ये दाग कैसे थे, क्यों पड़ रहे थे, क्यों फैल रहे थे, कुछ मालूम नहीं हो रहा था। मामू फुरकान चंद घंटों में ही शदीद नोयत के कोढ़ के मरीज नज़र आने लगे थे। वो बड़े हौसले वाले आदमी थे। वो बड़े हौसले से ही काम ले रहे थे। इरफान अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। आओ आओ प्यारे बेटे। अब्बा जी ये सब क्या है? पता नहीं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, मामू फुरकान ने कहा। जी अब्बा जी फरमाइए। तुम गाड़ी लाए हो? जी मेरे पास है। मामू आप बताएं क्या काम है? मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी है, बाबर ने फौरन कहा। नहीं इरफान, अपनी गाड़ी में चला जाएगा। कहाँ भेजना है बताएं आप। बेटा तुमने दादा गफूर का घर तो देखा है? जी अब्बा जी। तो ऐसा करो, अकबर को अपने साथ ले जाओ और दादा गफूर के घर चले जाओ। उनसे कहना मैं अस्पताल में हूँ और मैंने उन्हें बुलाया है। मेरे बारे में सारी तफसील बता देना। जी बेहतर अब्बा जी, मैं अकबर को लेकर चला जाता हूँ, इरफान ने सादतमंदी से कहा। फिर वो दोनों तेज़ी से अस्पताल के कमरे से निकल गए। कोई 1.5 घंटे के बाद वापस आए तो उनके साथ दादा गफूर भी थे।
دادا غفور مامو فرقان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مومانی ریحانہ نے اگرچہ دوپہر کو انہیں ٹیلی فون پہ ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ مامو فرقان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ایسی بری حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر رسمی طور پر 2-4 باتیں کی، پھر سب لوگوں سے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ دادا غفور کا حکم سن کر بابر، اکبر اور عرفان کمرے سے باہر چلے آئے۔ ہاں فرقان، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ صبح تو تم بہت ہی خوش تھے۔ دادا غفور نے کہا۔ کیا بتاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ ریحانہ نے مجھے اٹھایا تو میرے جسم پر داغ موجود تھے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دادا غفور نے پوچھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے اب تک شدید قسم کی الرجی سمجھ رہے ہیں، لیکن اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ مجھے ذرا قبرستان کا حال تفصیل سے سناؤ، دادا غفور نے کہا۔ مامو فرقان نے قبرستان میں جو بھی تھی وہ جلدی تمام جزیات کے ساتھ کہہ سنائی۔ پھر انہوں نے مسجد جانے اور وضو کرنے کا ذکر کیا تو دادا غفور کو جیسے ڈنک سا لگا۔ اوہ میرے اللہ! دادا غفور نے انتہائی فکرمندی کے ساتھ کہا۔ تمہیں وضو کرانے والا لڑکا کون تھا؟ وہ رضوان تھا، دادا غفور میرے گھر کے نزدیک ہی رہتا ہے، مامو فرقان نے بتایا۔ تمہارا خیال ہے وہ رضوان ہی تھا، تمہارا پڑوسی؟ دادا غفور نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، مامو فرقان نے وثوق سے کہا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، سعادت مند ہے۔ اب میری سمجھ میں بات آ گئی، دادا غفور نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا دادا؟ مامو فرقان نے پوچھا۔ فرقان تم سے بڑی ہی بھول ہو گئی، دادا غفور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ دادا غفور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مامو فرقان پریشان ہو کر بولے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دادا غفور کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نیلم غصے میں بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلم عجیب انداز سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ لوہے کی طرح تپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے بھرے ہوئے تھے، ہونٹ نفرت سے سکڑے ہوئے تھے اور کچھ اس طرح کمرے میں داخل ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے دادا غفور کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، سردی کے باوجود بدن پر سویٹر نہ تھا، پیروں میں چپل یا سینڈل کچھ نہ تھا۔ وہ اسی حالت میں گھر سے ہسپتال پہنچی تھی۔ غفور تو اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ اب میرے سامنے بتا، میں بھی تو سنوں، نیلم نے مردانہ آواز میں کہا۔ لہجے میں شدید غصہ ٹپک رہا تھا۔ وہ ہماری آپس کی بات تھی، دادا غفور نے بڑے ہی اطمینان سے کہا۔ آپ بتائیے، آپ کو کیسے آنا ہوا اس وقت یہاں ہسپتال میں؟ تم لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو اس کا انجام دیکھ لیا اور یہ ابھی کچھ نہیں ہے، آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ تم نے سید پور کے جن سے ٹکر لی ہے، اب دیکھو بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس فرقان کو تو میں ہمیشہ کے لیے وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، اور بڈھے چھوڑوں گا میں تجھے بھی نہیں۔ تیرے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیلم غصے میں بولے جا رہی تھی۔ بات کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے تم دونوں کو بہت طرح دینے کی کوشش کی، میرا خیال تھا کہ تم زبانی تنبیہوں سے سنبھل جاؤ گے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے، لیکن تم لوگوں نے شاید مجھے پانی کا بلبلا سمجھ لیا ہے۔ تم لوگ مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا۔ تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھا کہ میں تم لوگوں کے بس کا روگ ہوں؟ میں تم لوگوں کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوں۔ راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ دادا غفور نے اس کی خوفناک دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو، نیلم کے لہجے میں وہی کرختگی تھی۔ چلیں، ہم لوگ تو آپ کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے در پر ہیں، لیکن اس لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس حالت میں آپ اسے کھینچے پھر رہے ہیں۔ ہم اس پر عاشق ہیں، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ واضح اور دو ٹوک جواب ملا۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ تو ہمارے ارادے کیا پوچھتا ہے؟ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے، تو اپنا ارادہ بتا۔ ہمارے ارادے تو آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو فرقان سے ذرا سی چوک ہو گئی، ورنہ اڑ گئے ہوتے آپ۔ دادا غفور نے نیلم کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے ہی سکون سے کہا۔ مر گئے ہمیں اڑانے والے، نیلم نے یہ کہہ کر قہقہ لگایا اور دادا غفور کو گھور کر دیکھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کو تھا، بس فرقان سے ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی۔ وہ عمل کے مکمل ہونے کی خوشی میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنا پڑوس کا لڑکا سمجھ کر وضو کر لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کیسے پانی سے وضو کر رہا ہے؟ دادا غفور نے بتایا، اسی لیے بار بار سمجھا رہا ہوں، ہم سے ٹکر مت لو، نیلم نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹکر تو ہم نے آپ سے لے ہی لی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ان چھوٹے موٹے حربوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔
दादा गफूर ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया, मुझे मालूम था कि तुम लोग बात आने वाले नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब नताइज के जिम्मेदार तुम होगे, मैं चलता हूँ। ये कहकर नीलम मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। दादा गफूर उसके पीछे दरवाजे तक आए। उन्होंने दरवाजे से निकल कर देखा, नीलम का लंबी राहदारी में दूर तक पता न था। वो दरवाजे से बाहर निकलते ही गायब हो गई थी। दादा गफूर दरवाज़ा बंद करके वापस पलटे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जवाब में मामू फुरकान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। दादा गफूर मामू फुरकान के करीब आकर बैठ गए और बोले, देख ली तुमने इसकी चालाकी। तुम्हें इसने ऐसी जगह गिरफ्त में लिया कि तुम खुशी के नशे में इसे पहचान भी ना सके, और वो बड़े ही इत्मीनान से गंदे पानी से वजू करा के चलता बना और हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ गया। मुझसे वाकई भूल हो गई। अगर मैं ज़रा सा गौर कर लेता तो इसे पहचानना कोई मुश्किल काम न था। मामू फुरकान ने अफसोदगी से कहा, खैर अफसोदा होने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं इनकी धमकियों से बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। क्या तुम हो? दादा गफूर ने मुस्कुराकर पूछा। दादा आप जानते हैं मैंने तो डरना सीखा ही नहीं। मैं अपनी धुन का पक्का हूँ, बस ज़रा ठीक हो जाऊँ फिर करता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई। फुरकान तुम ऐसा करो, अस्पताल छोड़ दो, दादा ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों दादा? मामू ने फिर पूछा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तुम्हारा मर्ज ऐसा है कि कोई दवा कारीगर नहीं हो सकती। तुम्हें रूहानी इलाज की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, दादा गफूर ने कहा और मामू फुरकान के सर पर हाथ फेरा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। दादा गफूर कमरे से चले गए। बाहर से बाबर, अकबर और इरफान को बुलाकर लाए। वो लोग लॉन में बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। दादा को देखकर खड़े हुए। जब वो लोग करीब आ गए तो दादा ने बाबर से मुखातिब होकर कहा, बाबर वो आई थी। कौन मामू? बाबर की त्योरी पर बल पड़ गए। नीलम और कौन? दादा ने कहा। यहाँ अस्पताल में? कहाँ है वो? किसके साथ आई? वो बिल्कुल तन्हा थी, इस हालत में कि ना उसके गले में दुपट्टा था ना पाँव में चप्पल, दादा ने बताया। और आई नहीं, लाई गई थी। कौन लाया था उसे? इस मर्तबा अकबर ने पूछा। वो जो खुद को सैयदपुर का कहता है और अपने आप को ज़बरदस्त गर्दानता है, दादा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे नीलम न कहीं नजर न आई। कहाँ है? जो लाया था वही साथ ले गया, दादा ने बताया। वो हम लोगों को बहुत धमकियां देकर गया है, मामू फुरकान बोले। फिर दादा गफूर ने बाबर, अकबर और इरफान को नीलम के आने की पूरी दास्तान सुना दी। सारे के सारे सन्नाटे में आ गए। इरफान, दादा गफूर ने कुछ देर के बाद सन्नाटा तोड़ा। जी दादा, इरफान ने बड़ी ही फर्माबरदारी से। तुम्हारे बाप को अस्पताल से शिफ्ट करना है, दादा गफूर बोले। कहाँ दादा? इरफान ने पूछा। मेरे घर, दादा गफूर बोले। जी ठीक है, लेकिन क्यों दादा? मामू फुरकान की हालत ऐसी नहीं है कि इन्हें घर लेकर जाया जाए। इन डॉक्टरों के सामने रहना बहुत ज़रूरी है, बाबर ने मुदाखलत की। ये केस डॉक्टरों के बस का नहीं है बाबर, दादा ने बड़ी ही वसूख से कहा। फिर किसके बस का है? बाबर ने पूछा। ये मेरे बस का, इसे मैं करूँगा, ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है दादा, जैसे आपकी मर्जी। अकबर और इरफान तुम दोनों मामू को दादा के घर छोड़ आओ, बाबर ने कहा। मामू फुरकान को दादा गफूर के यहाँ छोड़कर जब अकबर अपने घर लौटा तो रात अपनी जुल्फ खोल चुकी थी। उसने गेट पर गाड़ी रोककर मखसूस अंदाज में हारन बजाया। थोड़ी देर बाद गेट खोलने की आवाज़ आई। फिर किसी ने गेट खोल दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में अकबर ने देखा नीलम सामने खड़ी है। वो काली शाल ओढ़े हुए थी। इस काली शाल में उसका सफ़ेद चेहरा जगमगा रहा था। अकबर इसके चेहरे के हुस्न में खोकर रह गया और गाड़ी अंदर लाना भी भूल गया। तब नीलम ने हैरत से कहा, क्या हुआ? गाड़ी अंदर लाइए ना। ओह, जैसे होश में आ गया। फिर थोड़ी सी गाड़ी अंदर लाकर इसने नीलम के पास रोकी। नीलम गेट बंद करने के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन गाड़ी अभी पूरी अंदर न आई थी, इसलिए वो गेट बंद नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गए? गाड़ी आगे बढ़ाइए ना, नीलम ने हंस कर कहा। गाड़ी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अकबर ने अजीब अंदाज में कहा। आगे कहाँ बढ़ी है? गाड़ी तो गेट में अटकी हुई है, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। तब अकबर ने इसका चेहरा गौर से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। नीलम ने गेट बंद किया। वापस आई तो अकबर इसका मुंतज़िर था। नीलम, तुम 2 घंटे पहले क्या घर से बाहर निकली थी? अकबर ने पूछा। नहीं तो, आप घर से निकलने की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने कमरे से भी नहीं निकली, नीलम ने सादगी से जवाब दिया।
تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلی؟ اکبر نے پھر پوچھا۔ اکبر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نیلم نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اکبر نے پھر کچھ نہ کہا، خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے فردن راجدہ اور صابرہ سے پوچھا۔ انہوں نے بھی نہ صرف نیلم کے باہر جانے کی تردید کی بلکہ حیرت کا بھی اظہار کیا۔ اکبر چکرا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جب نیلم گھر سے نکلی ہی نہیں تو پھر ہسپتال پہنچنے والی نیلم کون تھی؟ یہی کیا اب تک ہونے والی باتوں میں بھی کوئی بات ایسی نہ تھی جو سمجھ میں آتی۔ گھر میں پیش آنے والے واقعات عقل سے بالا تر تھے، کوئی بات عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ دادا غفور ماموں فرقان کو ہسپتال سے نکال کر اپنے گھر لے گئے۔ لوگ مریضوں کو گھر سے ہسپتال پہنچاتے ہیں، لیکن وہ مریض کو ہسپتال سے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہوں نے ماموں فرقان کو اپنے کمرے میں رکھا۔ ماموں فرقان کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ پاس کھڑا ہونا مشکل تھا۔ خود ماموں فرقان اپنے جسم کی بدبو سے سخت پریشان تھے، لیکن دادا غفور نے اس بدبو کی پرواہ نہ کی۔ وہ بڑے ہی اطمینان سے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہیں سے نیم کے پتے منگائے۔ نیم کے پتے آ گئے تو انہوں نے ان پتوں کو پانی میں ابلوایا، پھر ابلے ہوئے پانی کو چھان کر ایک جگ میں بھر لیا۔ اب یہ شیشے کا جگ ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ اپنی چوکی پر بیٹھے تھے، 1000 دانوں والی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ بڑے ہی انہماک سے پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر ماموں فرقان کو بھی دیکھ لیتے۔ دونوں کی نظریں ملتی تو دادا غفور مسکرا اٹھتے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر ماموں فرقان کو زبردستی مسکرانا پڑتا۔ وہ اپنے جسم سے اٹھتی ہوئی بدبو سے سخت پریشان تھے۔ دادا غفور نے تسبیح پھیرنے کے بعد پانی سے بھرا ہوا جگ اپنے سامنے رکھا، پھر اس میں پھونکے مارنے لگے۔ اس پڑے ہوئے پانی سے انہوں نے آدھا گلاس بھرا اور ماموں فرقان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو فرقان، یہ پانی پی لو۔ ماموں فرقان کے ہاتھ پر کئی داغ پڑے ہوئے تھے، ان سے پانی رس رہا تھا۔ ماموں فرقان نے پہلے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، دادا گلاس گندا ہو جائے گا، آپ مجھے خود پلا دیں۔ لاؤ، میں خود ہی پلا دیتا ہوں، ذرا اپنی گردن اونچی کر لو، دادا نے بڑی ہی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اپنی گردن اٹھا کر وہ گلاس آدھا اپنی طرف بڑھا ہوا پانی کا پینا شروع کی کر انہیں بڑا ہی سکون ملا۔ ان داغوں میں جو شدید قسم کی خارش ہو رہی تھی وہ فوراً ہی بند ہو گئی۔ پھر دادا غفور نے ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کروایا اور اس گرم پانی میں انہوں نے جگ سے 1 گلاس پانی نکال کر ملا دیا۔ ماموں فرقان کو ہدایت کی، جاؤ فرقان نہاؤ۔ دادا نے اپنے کپڑے غسلخانے میں لٹکا دیے۔ دونوں کے جسم تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ ماموں فرقان نے اس گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہایا۔ دادا غفور نے صابن لگانے سے منع کیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف جسم پر پانی بہایا۔ نہاتے ہی ان کے جسم میں تازگی سی آ گئی۔ انہوں نے اپنے جسم کو ایک تولیے سے بہت احتیاط سے خشک کیا۔ دادا غفور کے کپڑے پہن کر باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ دادا نے غسلخانے میں جا کر ماموں فرقان کے کپڑوں کو زمین پر رکھا اور دیا سلائی دکھا دی۔ کپڑے خشک تھے لیکن پھر بھی ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی، تھوڑے جلتے پھر بجھ جاتے، آگ کی جگہ دھواں رہ جاتا۔ کوشش کے باوجود ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی، محض سلگ کر رہے۔ دادا غفور نے اندر سے مٹی کا تیل منگوا کر ان کپڑوں پر چھڑک دیا اور پھر دیا سلائی دکھائی۔ ماموں فرقان کے کپڑے جل اٹھے۔ دادا غفور نے ان کپڑوں کو ایک ڈنڈے کی نوک سے اوپر نیچے ہلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اچھی طرح جل جائیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ رہ گئی۔ دادا غفور نے ان جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کو سمیٹا اور پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر لیا اور ماموں فرقان سے یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں باہر نکل گئے۔ جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ تھیلی کے اندر انہوں نے گندے نالے میں پھینکی اور پھر وہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے۔ دادا غفور کمرے میں آئے تو انہوں نے ماموں فرقان کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ ماموں فرقان کے جسم میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور اس سے ہوئے زخم ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ اب ان زخموں سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماموں فرقان کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ ہاں بھائی فرقان، اب بولو کیا حال ہے؟ دادا غفور نے خوش مزاجی سے کہا۔ دادا آپ نے تو کمال کر دیا، مجھ کوڑی کو 2 گھنٹوں میں اچھا کر دیا۔ اچھا؟ دادا غفور خوش ہو کر بولے، بس تم وقفے سے جگ کا پانی پیتے رہو، تمہارے جسم پر جو یہ داغ باقی نظر آ رہے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے۔ دادا آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں، ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں بتا دوں گا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ ٹال رہے ہیں، مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ ماموں نے کہا۔
ارے نہیں ماموں، فرقان ایسی کیا بات ہے، تم سے بھلا کیا چھپاؤں گا؟ دادا بولے، پھر بتائیے نا۔ ارے بھائی اتنے بے صبرے نہ بنو، تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر ماموں فرقان نے زیادہ ضد نہ کی، انہیں معلوم تھا دادا غفور نے بتانے کا وعدہ کر لیا ہے تو ضرور بتائیں گے۔ ان پر خواہ مخواہ دباؤ ڈالنا، اصرار کرنا بے سود تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو بابر کا فون آ گیا۔ دادا غفور نے الیک سلیک کر کے ریسیور ماموں فرقان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ماموں فرقان نے ساری رودات بابر کو سنائی۔ ان کی صحت یابی سے بابر بہت خوش ہوا۔ پھر فردن سب نے بات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اکبر، صابرہ، راشدہ کو اپنے بارے میں اثر نو بتانا پڑا۔ گلشن سے رابطہ منقطع ہوا تو عزیز آباد سے فون آ گیا۔ عرفان بہت ہی پریشان تھا۔ وہ مسلسل فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مسلسل انگیج مل رہا تھا۔ اب وہ آخری بار ملا رہا تھا کہ ایک دم لائن مل گئی۔ گھر پر سب پریشان تھے، اگرچہ دادا غفور نے عرفان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اطمینان سے فرقان کے چھوڑ کر چلا جائے اور اطمینان سے گھر میں رہے، لیکن گھر پر ممانی ریحانہ کو قرار نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح اپنے شوہر کی خیریت معلوم ہو جائے، کیونکہ جس تیزی سے مرض پھیل رہا تھا وہ انتہائی باعث تشویش تھا۔ بہرحال جب ممانی ریحانہ کی ماموں فرقان سے بات ہو گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ 2 گھنٹے کے اندر ہی ان کی کایا پلٹ گئی ہے، زخموں سے پانی رسنا بند ہو گیا ہے، جسم کی بدبو بھی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات بھر ماموں فرقان سکون سے سوئے، لیکن دادا غفور شاید ساری رات جاگتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلتی وہ دادا غفور کو سامنے چوکی پر بیٹھا پاتے اور وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے۔ جانے دادا غفور کب سوئے، وہ رات بھر پڑھ کر ماموں فرقان کے جسم پر پھونکے مارتے رہے۔ صبح کو ماموں فرقان اٹھے تو بہت ہی حشاش بچ رہے تھے۔ اب ان کے جسم پر پڑے ہوئے داغوں میں دھندلاہٹ آ گئی تھی اور وہ تیزی سے غائب ہو رہے تھے، جس تیزی سے ابھرے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد ماموں فرقان نے جانا چاہا لیکن دادا نے منع کر دیا اور بولے، نہیں ابھی جانے کی اتنی جلدی مت کرو، دکان تو تمہارے بغیر بھی کھل جائے گی، پھر تمہارے سیلز مین بھی تمہارے بھروسے کے ہیں، اگر جانے کی بہت جلدی ہے تو شام تک جانا۔ ماموں فرقان دادا غفور کی ہدایت پر رک گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذرا سی غفلت سے پھر کوئی بیماری پلٹ کر آئے۔ دوپہر کو دادا غفور نے ایک تعویذ ان کے گلے میں لٹکایا، ایک گنڈا بازو پر باندھا اور آدھا پڑھا ہوا پانی انہیں پھر پلایا اور بولے، فرقان اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں نے تمہیں تعویذ پلا دیا ہے، پانی پلا دیا ہے، اللہ نے چاہا تو اب یہ مرض لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہاں 3 دن تک پڑھا ہوا پانی مستقل پیتے رہنا۔ شام تک ان کے جسم کے داغ بہت حد تک غائب ہو گئے، بس اب کہیں کہیں ہلکے نشان تھے۔ ماموں فرقان نے عرفان کو بلایا تو وہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، زخم رس رہے تھے، اور اب ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا تھا، نہ زخم رہے نہ بدبو۔ عرفان ماموں فرقان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ ماموں فرقان عرفان ابھی اپنے گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک روح فرسا خبر سننے کو ملی۔ گھر پہنچ کر ماموں فرقان ابھی اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ بیل بجی۔ بیل کی آواز سن کر شمسا اٹھنے لگی تو ماموں فرقان نے اسے روک دیا اور عرفان سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا آپ دیکھیں دروازے پر کون ہے۔ عرفان فوراً ہی اٹھ گیا۔ اس نے جا کر گیٹ کھولا تو ایک پریشان شخص کو اپنے سامنے پایا۔ جی فرمائیے، عرفان نے پوچھا۔ ماموں فرقان گھر پر ہیں؟ ہاں ہیں، آپ کا نام؟ میرا نام اشفاق ہے، میں دکان سے آیا ہوں، ذرا ماموں کو بلا دیجیے، اس پریشان شخص نے بڑی ہی عاجزی سے کہا۔ اچھا آپ ٹھہرے، میں ابھی انہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عرفان کمرے میں واپس آیا۔ کون ہے بیٹا؟ ابو کوئی اشفاق ہے، کہہ رہا ہے دکان سے آیا ہے، بہت ہی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اشفاق آیا ہے؟ یہ اس وقت یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ رحم کرے، ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عرفان تم اپنے ابو کے ساتھ چلے جاؤ، دیکھو کیا معاملہ ہے، یہ اشفاق کیوں آیا ہے؟ ممانی نے ماموں فرقان کے کمرے سے نکلنے کے بعد کہا۔ عرفان فوراً اٹھ کر بھاگا۔ اشفاق ماموں فرقان کی دکان کا سیلز مین تھا، وہ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ وہی گھر سے صبح چابیاں لے کر دکان کھولتا اور رات کو گھر پہنچاتا تھا۔ ماموں فرقان مشکل سے 2-4 گھنٹے ہی دکان پر بیٹھتے تھے۔ ماموں فرقان کو دروازے پر دیکھ کر اشفاق کی عجیب کیفیت ہو گئی، بولنا چاہا تو بولا نہ جائے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماموں فرقان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ عرفان کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ پانی پینے کے بعد
اس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ تب ماموں فرقان نے کہا، اب بتاؤ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ماموں بہت برا ہوا۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ ماموں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ ماموں، دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگ گئی؟ ماموں فرقان کے ذہن میں سناٹے اترنے لگے۔ مگر کیسے؟ بس جی، بیٹھے بیٹھے میں ایک خاتون کو کپڑا دکھا رہا تھا کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ عرفان بولا۔ بس جی، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے ریشم کے تھان پر ایک شعلہ ضرور گرتے دیکھا، اس کے بعد فوراً ہی آگ بھڑک اٹھی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ ہم دکان سے ایک تھان بھی نہیں نکال سکے۔ اشفاق نے بڑے مردہ لہجے میں کہا۔ پوری دکان جل گئی؟ عرفان نے پوچھا۔ ہاں جی، پوری دکان جل کر خاک ہو گئی ہے۔ تو وہ اپنا کام کر گیا، ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی تھی۔ اس کی غصیلی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے پانی کا بلبلہ سمجھ لیا ہے کہ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا۔ میں بہت زبردست جن ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ میری دکان میں شعلہ پھینک گیا، تباہی پھیلا گیا، مجھے برباد کر گیا۔ ماموں فرقان آپ ہی آپ بولے چلے جا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بڑی ہی اداسی تھی اور افسردگی تھی۔ ماموں فرقان کی دکان کیا جلی، گویا ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ لاکھوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ بینک میں جو تھوڑی بہت نقدی تھی یا وہ زیورات تھے جو انہوں نے شمسا کے لیے بنوا رکھے تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ جو تھا وہ اتنا نہ تھا کہ دکان کو پھر سے بھر لیتے۔ وہ سب پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عرفان نے حوصلہ دیا، ابو جی آپ فکر نہ کریں، میں بینک سے قرض دلوا دوں گا۔ بابر نے سنا تو وہ ماموں فرقان کے گھر آیا۔ اس نے تسلی دی، ماموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیے۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ جس کے پاس جاتے، جو بھی اس حادثے کے بارے میں سنتا، فوراً ہی ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ جن کپڑوں کی ملوں سے ان کا لین دین تھا، ان کے مالکوں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پریشان نہ ہونے کی تلقین کی اور کپڑا لے جانے کی پیشکش۔ پھر بازار والوں نے بھی حوصلہ دیا، دکانداروں نے مل کر انہیں ایک موٹی رقم فراہم کر دی تاکہ ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے۔ اتنی ساری ہمدردیاں پا کر ماموں فرقان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ وہ دکان جلنے کا غم بھول گئے۔ ایک ماہ کے اندر اندر ہی انہوں نے دکان میں نیا رنگ و روغن کرایا۔ دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی اور کپڑا بھی خوب بھرا ہوا تھا۔ دکان کے افتتاح سے پہلے وہ دادا غفور کو خود دکان پر لائے۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑھا، پھر دکان میں اچھی طرح کیلیں جڑ دیں۔ اب یہ دکان ہر طرح کی تخریب کاری سے محفوظ ہو گئی تھی۔ ماموں فرقان کو جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، 1 ماہ میں اس کی تلافی ہو گئی۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ اس نے تو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ماموں فرقان پر بس نہ چلنے یا ہونے والے نقصان کو برداشت کر لینے کے بعد اس نے ماموں کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اب اس کی ساری توجہ نیلم پر تھی۔ ایک دن نیلم سے پہر کو سو کر اٹھی تو اس نے اپنے سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے ایک لمبی اور موٹی موم بتی کو روشن دیکھا۔ موم بتی سرخ رنگ کی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اس کے کمرے میں موم بتی کون روشن کر کر گیا۔ پہلے تو اس نے اٹھ کر موم بتی کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی پھونکوں سے نہ بجھی۔ وہ جیسے جیسے پھونک مارتی، موم بتی کی لو ویسے ویسے اور بھڑک اٹھتی۔ پھر وہ جلدی موم بتی کو چھوڑ کر رائجہ کے پاس پہنچی، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آئی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو، راستے میں رائجہ نے پوچھا۔ کمرے میں چل کر دیکھ لو، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ جب رائجہ نے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جلتی ہوئی موم بتی پر پڑی۔ ارے، یہ موم بتی یہاں کس نے جلائی؟ رائجہ نے سوال کیا۔ یہی دکھانے میں تمہیں یہاں لائی تھی، نیلم نے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی شاید موم بتی تم نے لگائی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ موم بتی کہاں سے آئی، اسے بجھا تو دو۔ یہ کہہ کر رائجہ آگے بڑھی۔ اس نے پہلے تو آہستہ سے ایک پھونک ماری، اس پھونک سے موم بتی کی لو محض جھلملا کر رہ گئی۔ پھر رائجہ نے ذرا زور سے پھونک ماری، اس کے بعد اس نے 2-3 پھونکیں متواتر ماری، لیکن موم بتی نہ بجھی۔ اس کی ہر پھونک پر موم بتی کی لو بھڑک کر رہ جاتی۔ رہنے دو، مت بجھاؤ، نیلم نے کسی انجانے خوف سے لرز کر کہا۔ امی سے پوچھیں چل کر،
ہاں چلو، نیلم نے کہا، اور صابرہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو نیلم کے کمرے میں کسی نے موم بتی روشن کر دی ہے اور پھونک مارنے سے بھی نہیں بجھ رہی تو وہ سہم گئی۔ اب وہ ایسی باتوں سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ نیلم کے کمرے میں نہ گئی۔ اس نے نیلم سے کہا، بیٹی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر آؤ اور بابر اور اکبر آ جائیں، پھر دیکھیں گے۔ خالہ آپ تو راجہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگی ہیں، نیلم نے ہنس کر کہا۔ ہاں بیٹی، ان باتوں سے ڈرنا ہی چاہیے، تجھے نہیں معلوم اس نے میرا کیا حشر کیا تھا، پھر ماموں فرقان کے ساتھ کیا ہوا۔ صابرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ توبہ توبہ خالہ، وہ ایک موم بتی ہے جو جل رہی ہے۔ موم بتی ہے تو بجھانے سے بجھتی کیوں نہیں؟ صابرہ نے چمک کر کہا۔ میرا خیال ہے اچھی والی موم بتی ہے، اسے بجھانے کے لیے زوردار پھونک چاہیے۔ وہ موم بتی تمہاری سنگھار میز پر کس نے جلائی اور کیوں جلائی؟ صابرہ نے پھر سوال کیا۔ ہاں، یہ سوال آپ کا بجا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اکبر بھی گھر میں نہیں ہے، ورنہ اس پر شبہ کر لیا جاتا کہ شاید انہوں نے رکھی ہو۔ اکبر اور بابر تو صبح کے نکلے ہوئے ہیں۔ آؤ راجہ، ذرا دوبارہ چل کر دیکھتے ہیں موم بتی بجھ گئی یا جل رہی ہے۔ نیلم، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ موم بتی سے کیا ڈرنا، جانے وہ کس نے رکھی ہے، کسی نے بھی رکھی ہو، ہے تو موم بتی ہی۔ نیلم نے خلاف توقع بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر۔ صابرہ اور راجہ نے اسے جانے سے روکنا بھی چاہا مگر روک نہ سکی، دونوں کی زبان گنگ ہو گئی۔ نیلم بڑے اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف چلی۔ جب اس نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی، واہ کیا محصور کن خوشبو تھی۔ پورا کمرہ اس خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرہ تو کمرہ، اس کا دماغ بھی خوشبو سے معطر ہونے لگا، روح سرشار ہونے لگی، جسم جھومنے لگا، رقص میں جیسے آ جائے۔ یہ حسین خوشبو اس موم بتی سے آ رہی تھی جو اب بجھ چکی تھی۔ اس بجھی ہوئی شمع سے اگربتی کی طرح دھواں اٹھ رہا تھا اور خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس سحر انگیز خوشبو نے نیلم پر ایسا جادو کیا کہ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کمرے میں کیوں آئی تھی، کیا دیکھنے آئی تھی۔ نیلم ابھی سنگھار میز کے قریب پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ نیلم نے کوئی خیال نہ کیا، وہ الجھن کا شکار ہوئی، نہ ڈری۔ اس کے دل اور دماغ پر بس خوشبو نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، وہ بے خود ہوئی جا رہی تھی، اس پر نشہ سا طاری تھا۔ کیف آ گئی لمحات اس کے دل پر ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ نشے میں جھومتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی اور اس پر شہزادیوں کی طرح نیم دراز ہو گئی۔ سنگھار میز کے شفاف آئینے میں اسے اپنا پورا سراپا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی قاتل آنکھوں سے خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک حسین دوشیزہ تھی، لیکن اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس قدر حسین کہ اس کا جی چاہا وہ اٹھے اور اپنے آپ کو چوم لے۔ پورے کمرے میں وہ ہلکا ہلکا دھواں بھر چکا تھا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ اس دھوئیں سے دم نہیں گھٹ رہا تھا، بلکہ یہ جی چاہ رہا تھا کہ لمبے لمبے سانس لے کر اس دھوئیں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے میں اتار لیا جائے۔ آئینہ دیکھتے دیکھتے نیلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آئینے میں ہے۔ وہ جو بھی تھا سفید ریشمی لباس میں تھا اور بہت ہی پرکشش تھا۔ نیلم پر سرشاری طاری تھی اور اسے اپنی نیم با آنکھوں سے دیکھا اسے ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہوا۔ وہ کون ہے یہ دیکھنے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن ادھر کوئی نہ تھا۔ نیلم نے پھر آئینے کی جانب دیکھا، وہاں وہ موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ نیلم کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ نیلم نے پھر پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہ تھا، اور جب دوبارہ آئینے پر نظر ڈالی تو وہ وہاں کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا صرف آئینے کے اندر تھا، کمرے میں موجود نہ تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیل رہا تھا۔ کمرے کے گوشے گوشے میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت ماحول تھا۔ اس دل موہ لینے والے ماحول میں کوئی پس منظر میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دھندلا دھندلا وجود دماغ پر چھا رہا تھا۔ نیلم نے آئینے پر نظریں گاڑ دیں، تب اس بت کافر نے جنبش کی اور آئینے میں آگے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی اور کالی سی آنکھوں میں ہیرے کی چمک۔ پھر آئینے سے وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی دروازے سے نکلتا ہے۔ وہ آئینے سے نکل کر اب بالکل اس کے مقابل آ گیا۔ وہ 6 فٹ کا ایک پروقار مرد تھا، سر پر سفید صافہ، گلے میں سچے موتیوں کی مالا، صافے پر دمکتا چہرہ،
چہرے کے یونانی نقوش، وہ کسی ملک کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ نیلم نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایسا حسین مرد اس نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ وہ اس کی وجاہت میں گم ہو گئی، اس کی پرکشش اور پروقار شخصیت پہ کھو گئی۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی؟ شہزادہ بولا۔ وہ بولا کیا؟ یوں سمجھو کہ دور تک گھنٹیاں بجتی چلی گئیں۔ ایسی سحر انگیز آواز اس نے کاہے کو سنی تھی؟ جی، وہ ایک دم چونک اٹھی، اس کی محویت ٹوٹی۔ تب اسے احساس ہوا وہ اس جوان رانا کی سحر انگیز شخصیت میں کھو گئی ہے۔ اسے شرم آئی، اسے اپنی محویت پر بڑی ہی ندامت ہوئی۔ وہ لڑکی ہو کر اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے لڑکے لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ جی کیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی۔ ہاں ہاں آئیے بیٹھیے، نیلم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں بیٹھوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کرسی لے لیجیے، نیلم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دیوار سے لگی کرسی کو پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ کے نزدیک لا کر رکھ دیا۔ پھر وہ کسی شہزادے ہی کی طرح اس پر بیٹھ گیا، بڑی تمکنت اور شان سے۔ کون ہیں آپ؟ نیلم نے بڑی ملائمیت سے پوچھا۔ مجھے جانتی نہیں؟ شہزادے نے تھوڑی سی حیرت سے کہا۔ نہیں جانتی ہوتی تو میں پوچھتی کیوں؟ نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ میرے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ شہزادے نے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ نیلم نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں آخر؟ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں، نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں آپ کو اچھا لگا ہوں؟ شہزادے نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا۔ شاید، نیلم نے سحرزدہ انداز میں کہا۔ کیا واقعی؟ یہ سن کر شہزادہ ایک دم کھل اٹھا۔ میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ کیوں، اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے؟ اصل میں آپ کے سامنے ڈرتا ڈرتا آیا تھا، نہ جانے کیا ہو، آپ کہیں مجھے ناپسند نہ کر دیں، کہیں نفرت سے منہ نہ پھیر لیں۔ میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی بھلا؟ میرے دل میں بس یہی ایک خوف سا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اب تو یہ خوف آپ کے دل میں نہیں رہا؟ نہیں، اب نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ میرا نام قرل ہے۔ یہ کیا نام ہوا بھلا؟ نیلم نے حیران ہو کر سوال کیا۔ پسند نہیں آیا؟ وہ بولا۔ کچھ عجیب سا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ نیلم نے ملائمیت سے کہا۔ آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز چمکتی ہے؟ میری دنیا میں؟ نیلم نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولی، سورج۔ قرل کے معنی سورج ہی کے ہیں، آپ ٹھیک سمجھی۔ میں نے اس طرح کا نام پہلی بار سنا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ کی دنیا میں اس طرح کے نام کہاں ہوتے ہیں؟ یہ آپ میری دنیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس دنیا کے نہیں ہیں؟ نہیں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، لیکن آپ کی دنیا میں بسنا ضرور چاہتا ہوں۔ میری دنیا میں بسنا چاہتے ہیں؟ نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میری دنیا میں بسنا چاہتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں آئے؟ کیوں، اب کیا ہوا؟ میری دنیا بس چکی ہے، میری شادی ہو چکی ہے، نیلم نے وضاحت کی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس شادی کو مانتا نہیں۔ ویسے آپ نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ آئیں گے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے معلوم نہ تھا۔ اگر آپ کو کہ میں آؤں گا تو کیا آپ انتظار کرتی؟ شاید۔ نیلم نے اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ بات آپ یقین سے نہیں کہیں گی، خیر آپ اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں، شہزادے نے بڑے ہی والہانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے میں آپ کو کب سے جانتا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے آپ کو پہلی بار سید پور کی ایک گلی میں دیکھا تھا۔ آپ کی حسین صورت دیکھ کر اپنے آپ میں نہ رہا، آپ کی دلکش چال کو دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گیا، آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا، لیکن آپ تو مجھے سید پور میں کہیں نظر نہیں آئے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، آپ کے بہت قریب، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی، اس نے شکوہ کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے نظر آتے اور میں آپ کو نظر انداز کر دیتی؟ آپ اتنے خوبصورت شخص ہے کہ دنیا کی کوئی لڑکی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں، ایک عام سی۔ آپ نے مجھے محصور کر لیا ہے، اور مجھے حصار میں لینے والی لڑکی کبھی عام نہیں ہو سکتی۔ نیلم، تم بہت ہی خوبصورت ہو، تم میرے دل میں بس چکی ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہیں اب کوئی نہیں چھو سکتا۔ قرل آپ سے تم پر آ گیا، اس نے اپنا نام اس سے اب
اس نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ نیلم کو اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اپنی پلکوں کا شامیانہ اٹھا کر بولی، آپ میرے نام سے واقف ہے؟ میں نے کہا نا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ حیرت ہے، آپ 6 ماہ سے میرے ساتھ ہیں اور کبھی نظر نہیں آئے۔ قرل ابھی جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر بڑی ہی زور سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور آئینے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اچھا نیلم، چلتے ہیں، جاتے جاتے میں اپنی محبت کی شمع جلائے جاتا ہوں، وہ دیکھو۔ یہ کہہ کر قرل نے موم بتی کی طرف دیکھا اور موم بتی جل اٹھی۔ یہ موم بتی میں نے ہی یہاں رکھی ہے، یہ میری محبت کی مظہر ہے۔ اس شمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا، جس طرح تمہاری محبت کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اس شمع کو کمرے سے باہر نہ لے کر جانا، اسے بجھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ شمع محبت میں روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر قرل آئینے کی طرف بڑھا اور آئینے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر اکبر کھڑا تھا۔ نیلم اکبر کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں عجیب پراسراریت تھی۔ اکبر مسکراہٹ کے اس تبدیلی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت نیلم کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نیلم نے اکبر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آیا اور بولا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ بڑی ہی مسرور کن ہے۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیلم، تم کمرے میں موم بتی دیکھنے آئی تھی، پھر یہیں رہ گئی تم نے دروازہ بھی بند کر لیا، کیا کر رہی تھی دروازہ بند کر کے؟ اکبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کب آئے شو روم سے؟ نیلم نے اس کے سوال کا جواب گول کر کے اپنا سوال کر دیا۔ ابھی آیا ہوں۔ گھر آیا تو موم بتی کا قصہ معلوم ہوا تمہارے بارے میں۔ میں نے پوچھا تو امی نے بتایا تم کمرے میں ہو۔ میں یہاں آیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ پھر اس کی نظر موم بتی پر پڑی۔ ارے، یہ تو جل رہی ہے۔ ہاں اکبر، یہ اب جلتی رہے گی، اب اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ نیلم نے عجیب لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے کہا، اس شمع کو اب کوئی نہیں بجھا سکتا، یہ جلتی رہے گی۔ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ موم بتی ہے، آخر کتنی دیر جلے گی؟ گھنٹے، 2 گھنٹے، اس کے بعد خود بخود بجھ جائے گی۔ لیکن تم کہہ رہی ہو یہ جلتی ہی رہے گی۔ اکبر نے کہا، نہیں، یہ عام موم بتی نہیں ہے۔ نیلم پراسرار لہجے میں بولی۔ ارے، لایا کون یہ سنگھار میز پر آئی کس طرح؟ کچھ پتا چلا؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ، اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے کچھ نہیں معلوم، نیلم نے تشکیک بھرے لہجے میں کہا۔ نیلم، آج تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیلم نے سنبھل کر کہا۔ اچھا، اکبر نے تندیہ انداز میں کہا اور خاموشی سے موم بتی کی طرف بڑھا۔ موم بتی کے قریب پہنچ کر اس نے اس کا معائنہ کیا۔ وہ تقریباً 1 فٹ لمبی تھی اور گولائی 2 انچ رہی ہوگی۔ اس کا رنگ سرخ تھا اور کافی دیر سے جل رہی تھی، لیکن ایک قطرہ موم بھی نہیں پگھلا تھا۔ اس نے جھک کر پھونک ماری، پہلے آہستہ، زور سے، لیکن موم بتی کا کچھ نہ بگڑا۔ اس کی لو پھونک کے ساتھ جھلملائی اور پھر سیدھی ہو گئی۔ اکبر کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے لگاتار جلدی جلدی پھونکیں ماری، لیکن نتیجہ وہی تھا کہ 3 پات۔ پھونکوں سے وہ شمع بجھائی نہ گئی۔ اکبر جب سیدھا کھڑا ہو گیا، اس نے نیلم کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ نیلم کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیلم غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پرے کھسک گئی۔ نیلم، یہ سب کیا ہے؟ تم بولتی کیوں نہیں؟ اکبر کے لہجے میں الجھن تھی۔ کیا بولوں اکبر، میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس شمع کو اب کوئی نہیں بجھا سکتا؟ نیلم نے بڑے یقین سے کہا۔ میں اسے بجھا کر چھوڑوں گا۔ اکبر کو بھی غصہ آ گیا۔ تو پھر کوشش کر دیکھو، نیلم نے اسے چیلنج کیا۔ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں گیا، وہاں سے اسٹیل کی ایک تھالی اٹھائی اور فوراً کمرے میں آ گیا۔ صابرہ اور راجدہ نے اسے پلیٹ لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ اکبر نے سنگھار میں اس کے قریب پہنچ کر وہ اسٹیل کی پلیٹ اس موم بتی کے اوپر رکھ دی اور چند سیکنڈ بعد اٹھائی تو دبی ہوئی لو پھر سیدھی ہو گئی۔ موم بتی بدستور جلتی رہی۔ پھر اس کی نظریں اسٹیل کی پلیٹ پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کہ پلیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تھا۔ موم بتی کی لو اس قدر تیز تھی کہ اس نے اس اسٹیل میں سوراخ کر دیا تھا۔ اکبر نے چاہا کہ اس پلیٹ کو موم بتی پر کھینچ مارے، لیکن صابرہ نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھبرا کر بولی، نہیں بیٹا، ایسا مت کرنا۔ اگر یہ موم بتی پلیٹ لگنے کی وجہ سے سنگھار میز پر گر گئی تو یاد رکھو، سنگھار میز جل کر راکھ ہو جائے گا اور پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر اب میں کرتا ہوں، اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ اکبر غصے میں بولا۔ نہیں، نیلم ایک دم تڑپ کر بولی، اس موم بتی کو کمرے سے باہر نہیں لے جانا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ اکبر نے حیرت سے نیلم کو دیکھا۔ کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم۔ نیلم کانپ اٹھی۔ کیا عورتوں والی بات کرتی ہو؟ اکبر نے قدرے غصے سے کہا۔ میں ابھی اسے اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں۔ رہنے دو اکبر، جب نیلم منع کر رہی ہے تو مان جاؤ، اس مرتبہ صابرہ نے کہا۔ وہ لرز رہی تھی۔ ارے امی، کیا بات کرتی ہیں آپ بھی؟ نیلم کی باتوں میں آ گئی۔ یہ موم بتی ہے، کوئی سانپ تو نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے موم بتی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح جھلس گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے موم بتی نہ پکڑی ہو، کوئی لال انگارہ سلاخ پکڑ لی ہو۔ اس کی انگلیاں اس بری طرح جلی تھی کہ انگلیوں کی چربی تک دکھائی دینے لگی تھی۔ شدید جلن ہو رہی تھی۔ اکبر کمرے سے باہر نکل آیا۔ صابرہ نے دواؤں کی الماری سے ایک ٹیوب نکالی اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا۔ پھر اسے کسی کو چین نہ تھا۔ پھر بہت دیر بعد اس کی جلن میں کمی ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔